मास्टर साहब घर में बच्चों को फ्री ट्यूशन पढ़ाते थे, जिसकी वजह से बहू को ये सब अच्छा नहीं लगता था। एक दिन इसने मास्टर साहब से कहा कि अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और कहीं और जाकर बच्चों को पढ़ाओ। यहाँ क्यों शोर मचा रखा है? जब वो ना माने तो अगले दिन बहू ने बच्चों पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया और शोर मचा दिया कि मास्टर पागल हो गया है, इसने बच्चों को मारा है। तो लोगों ने मास्टर साहब की खूब पिटाई लगाई और बहू ने शौहर को झूठा वाकया बनाकर सुना दिया। 5 साल बाद वो अपने बेटे को महंगे स्कूल में दाखिल करवाने गए तो आंखें फटी की फटी रह गईं। स्कूल का मालिक, क्या इतना शोर मचा रखा है? कानों के पर्दे फटने वाले हो गए हैं। तुम लोग आहिस्ता नहीं पढ़ सकते क्या? रेशमा अपने कमरे में सो रही थी जब रोज की तरह आने वाले शोर से इसका दिमाग घूम गया था। आज इसकी तबीयत खराब थी, सर में शदीद दर्द था और अब सहन में बच्चों का शोर इसके गुस्से को मजीद हवा दे गया था। एकदम कमरे से निकली थी और बच्चों के सर पर आकर फट पड़ी थी। बच्चों ने डर कर इस तरफ देखा, तभी मास्टर साहब भी आते दिखाई दिए। बेटा बस 1 डेढ़ घंटे की बात है, बर्दाश्त कर लो, फिर इसके बाद आराम से सो जाना। घर का कोई काम ना करना, खाना वगैरह मैं ही बना लूंगा। अब बच्चों की पढ़ाई का टाइम है, पढ़ना तो है ही उन्होंने। मास्टर साहब ने कहा तो रेशमा ने गुस्से भरी नजरों से इसकी तरफ देखा और कहने लगी, मुफ्त का अजाब आपने पाल रखा है, सारे मोहल्ले का ठेका जैसे आप ही ने ले रखा है। अगर कोई फीस नहीं दे सकता तो पढ़ने ना आया करे। क्या खिदमत खल्क की सूझी हुई है? घर वाले सुकून से रहें या ना रहें, लेकिन मौसूफ को बाहर के लोगों की खिदमत करनी है। वो बहुत कुछ बुड़बुड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई, जबकि मास्टर साहब बच्चों के सामने रेशमा की बातों पर शर्मिंदा हो गए। वो बुजुर्ग आदमी थे, पूरे मोहल्ले में इनकी बहुत इज्जत थी। आज बहू ने इनके सामने जबान चलाई थी तो यकीनन बच्चे अपने घरों में जाकर बताते, इनकी कितनी बदनामी हो जाती। मास्टर साहब ने बच्चों की तरफ देखा और कहने लगे, मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी खिदमत भी बहुत ज़्यादा करती है। आजकल इसकी तबीयत खराब है और आराम का वक्त नहीं मिल रहा, इसलिए चिड़चिड़ी हो गई है। आप सब इसकी किसी बात का बुरा मत मनाना। मास्टर साहब की बात सुनकर बाकी बच्चों ने भी सर हिला दिया और अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गए। यहाँ छठी क्लास से लेकर ग्रेजुएशन करने वाले तलबा तक सभी मौजूद थे। ये वो बच्चे थे जो अपनी तालीम के अखराजात पूरे नहीं कर सकते थे। प्राइवेट दाखिले तो करवा दिए गए थे, मगर अब आगे बढ़ने के लिए पढ़ाने वाला कोई नहीं था। मास्टर साहब ने तब अपनी खिदमात पेश कर दी थी। उन्होंने बच्चों को मुफ्त पढ़ाने का सिलसिला सालों पहले शुरू किया था, जब इनके अपने बच्चे भी छोटे थे, और ये सिलसिला अब तक जारी था। अपनी बीवी की वफात के बाद वो बहुत तन्हा रह गए थे और इसी तन्हाई से बचने के लिए उन्होंने पढ़ाने को अपना सहारा बना लिया था। बच्चों के साथ वक्त गुजारते हुए इन्हें दिली सुकून मिलता था। इनके लिए यही काम अब एक नेकी का जरिया बन चुका था। बच्चे जब दोबारा किताबों में झुककर बैठे तो सहन में हल्की सी खामोशी छा गई। मास्टर साहब ने एक एक बच्चे की कॉपी खोलकर देखा और इसे रियाजी के सवालात समझाना शुरू कर दिए। इनकी आवाज़ धीमी मगर मजबूत थी। कभी किसी के सवाल का जवाब देते तो कभी किसी का हौसला देते। ऐसे महसूस होता था जैसे इस घर में पढ़ाई के साथ साथ बरकत भी उतर रही हो। मास्टर साहब को दिली सुकून महसूस हो रहा था। मास्टर साहब ने एक नज़र बहू के कमरे की तरफ डाली, जहां रेशमा दोबारा लेट चुकी थी। उन्होंने गहरी सांस ली और दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह इसके दिल में नरमी पैदा करे, ताकि ये नेकी का काम बगैर किसी रुकावट के चलता रहने दे। वो चाहते थे कि ये काम कम से कम तब तक तो चले जब तक इनकी जिंदगी है। इनके बाद इनका बेटा अपनी मर्जी का मालिक होगा, वो इस काम को जारी रखे या ना रखे। बच्चे इनके इर्द गिर्द बैठकर दिल जमी से पढ़ते रहे और घर में दोबारा वही पुरसकून माहौल बन गया जो हमेशा बनता था जब मास्टर साहब बच्चों को पढ़ाते थे। मास्टर बशीर अहमद उम्र के आखिरी सालों में दाखिल हो चुके थे। सफ़ेद दाढ़ी और कमज़ोर जिस्म के बावजूद इनके दिल में इल्म की हरारत अभी तक जिंदा थी। वो मोहल्ले के बच्चों को मुफ्त ट्यूशन पढ़ाते थे। बच्चे इनसे मोहब्बत करते थे,
ان کے نرم لہجے کی وجہ سے وہ ہر دل عزیز استاد تھے، لیکن ان کی نئی بہو ریشما کو یہ سب نہ سخت پسند تھا۔ اسے اپنے گھر میں روز روز بچوں کا آنا جانا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسے شور سے نفرت تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ماسٹر صاحب گھر کا سکون برباد کر رہے ہیں۔ اگر ماسٹر صاحب بچوں سے فیس لیتے تب بھی وہ کسی بات پر اعتراض نہ کرتی کہ چلو گھر میں کچھ پیسے آ رہے ہیں، لیکن مفت کی خدمت اسے کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ اس لیے وہ اپنے شوہر فہد کو بھڑکاتی رہتی تھی کہ باپ کو روکیں، مفت میں لوگوں کی خدمتیں کرنے نہ بیٹھ جایا کریں، گھر میں ہر وقت شور رہتا ہے، میں سکون کی نیند تک نہیں سو سکتی، گھر نہیں ہے کوئی خیرات خانہ کھول رکھا ہے۔ لیکن فہد ایک نرم دل انسان تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا کہ ابا کی خوشی بچوں کو پڑھانے میں ہے، اس لیے انہیں کرنے دو جو وہ چاہتے ہیں، تو تم انہیں کسی بات کے لیے مت روکا کرو۔ بچے 2 گھنٹے کے لیے تو آتے ہیں، باقی دن اور رات تم جتنا چاہو سو لیا کرو۔ پہلے بچے دوپہر 2 بجے سے رات 8 بجے تک پڑھا کرتے تھے، مگر تمہارے آنے کے بعد ابا جی نے وقت کو کتنا مختصر کر دیا ہے۔ تم یہ بھی تو دیکھو، انہوں نے تمہارے لیے گنجائش نکالی ہے، تو اب تمہیں بھی گنجائش نکالنی ہوگی۔ شوہر کی بات سن کر ریشما خاموش ہو جایا کرتی تھی، مگر اس کے دل میں نفرت بڑھتی گئی۔ فہد کے سمجھانے کے بعد کچھ دن تو ریشما نے سکون سے گزار دیے تھے، مگر پھر سے غصہ آنے لگا تھا۔ جب بھی بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے وہ گھر کے اندرونی حصے تک ہی محدود ہو جایا کرتی تھی، جبکہ باقی سارا وقت وہ سکون سے صحن میں چلتے پھرتے گزار دیا کرتی تھی۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس معاملے کو اپنے طریقے سے نپٹائے گی۔ اگر ماسٹر صاحب صحیح طریقے سے نہیں مان رہے تھے تو انگلیوں کو ٹیڑھا کرے گی۔ ایک دن اس نے سب کے سامنے ماسٹر صاحب سے کہہ دیا کہ اپنا سامان اٹھا کر کہیں اور جا کر پڑھائیں، کیونکہ یہاں شور مچا رہتا ہے۔ ماسٹر صاحب نے نرمی سے کہا کہ بیٹی، تھوڑی دیر کی بات ہے، بچے پڑھ کر چلے جائیں گے، مگر ریشما کا غصہ کم نہ ہوا۔ اگلے دن جیسے ہی بچے پڑھنے آئے، ریشما نے دروازے پر ہی ان کو روک لیا۔ ماسٹر صاحب پیچھے آئے تو اس نے بچوں پر چیخنا شروع کر دیا، کہنے لگی یہ کوئی خیرات خانہ نہیں ہے جہاں پر منہ اٹھا کر روز چلے آتے ہو۔ ایک بار میری کہی ہوئی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اس ماسٹر کو بھی مشکل میں ڈال رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو تم لوگوں کی وجہ سے اس کا بھی دانا پانی اس گھر سے اٹھ جائے۔ ریشما کی بات سن کر سارے بچے پریشان ہو گئے تھے، مگر اسی وقت ماسٹر صاحب مسجد سے نماز پڑھ کر آ گئے۔ ریشما کی بات سنی تو کہنے لگے بہو، کیوں بلا وجہ فساد ڈال رہی ہو؟ مصلیحت سے کام لیا جا سکتا ہے۔ چلو بچوں، تم لوگ صحن میں چلو اور بیٹھ کر پڑھو۔ ریشما کے غصے کے جواب میں بھی ماسٹر صاحب نے اطمینان دکھایا تھا، مگر ریشما آج ہی کچھ نہ کچھ کرنے کی ٹھان چکی تھی۔ اس معاملے کو آر یا پار لگانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس نے بچوں کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو ایک دم سامنے پڑی ہوئی چھڑی اٹھائی اور بچے کی کمر میں زور سے مار دی۔ بچے کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ماسٹر صاحب نے بھی حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا، مگر اس وقت ریشما رکی نہیں تھی۔ اس نے وہاں موجود سارے بچوں کو اس چھڑی سے پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ زور زور سے ان پر چھڑیاں برسا رہی تھی۔ اندھا دھند سب پر چھڑی برساتے وہ یہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ بچے کو کہاں کہاں لگ رہی ہے۔ ترس اور احساس نام کی چیز ہی جیسے اس کے سینے سے نکل چکی تھی۔ کافی بچوں کو زور سے لگی تھی اور وہ لہولہان ہو گئے تھے۔ افراتفری سی مچ گئی تھی۔ بچے چیختے ہوئے گلی سے باہر نکلنے لگے۔ جب ریشما نے خوب ہنگامہ برپا کر دیا تو رونے لگ گئی کہ ماسٹر صاحب پاگل ہو گئے ہیں اور بچوں کو مار رہے ہیں۔ محلے والے اس کی چیخیں سن کر دوڑے آئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر سب کے دل دہل گئے تھے۔ ان کے بچے زخمی حالت میں زمین پر پڑے کرا رہے تھے۔ ریشما مسلسل چیختی جا رہی تھی کہ ماسٹر صاحب نے بچوں کو مارا ہے، ماسٹر صاحب نے بچوں کو زخمی کر دیا ہے۔ محلے والے بے حد غصے میں آ گئے۔ انہوں نے سچ جانے بغیر بوڑھے استاد کو بے دردی سے مارا۔ کمزور جسم پر ہر چوٹ ان کے وقار پر پڑ رہی تھی۔ وہ بس کہہ رہے تھے کہ میں نے کسی بچے کو کچھ نہیں کہا، لیکن کسی نے نہ سنا۔ ماسٹر صاحب کے وجود پر کافی زیادہ چوٹیں لگ گئی تھیں۔
لوگوں کی اتنی مار وہ سہنے کے قابل نہیں تھے۔ دل بھر کر انہوں نے ماسٹر صاحب کو پیٹا اور اپنے اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر چلے گئے اور ساتھ ہی کہنے لگے، ہمارے بچے یہاں پر آج کے بعد کبھی نہیں آئیں گے۔ مفت میں تعلیم دیتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم نے ہمارے بچوں کو خرید لیا ہے۔ اس سے تو اچھا ہے کہ ہم ذرا زیادہ محنت کریں اور اپنے بچوں کو فیس لینے والے استاد کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دیں۔ کم از کم وہ انہیں ایسی بے دردی سے مارے گا تو نہیں۔ ماسٹر صاحب سب کی باتیں سن رہے تھے مگر ان کے اندر بولنے کی ہمت ختم ہو چکی تھی۔ ان کے سر سے خون بہہ رہا تھا، ٹانگوں اور بازوؤں پر بھی اچھی خاصی چوٹیں آئی ہوئی تھیں۔ وہ وہیں زمین پر پڑے تھے۔ ریشما نے انہیں آگے بڑھ کر اٹھانے کی بھی زحمت نہیں کی تھی، خود ہی گرتے پڑتے اٹھے اور چارپائی پر بیٹھ گئے۔ شکوے بھری نظروں سے ریشما کی طرف دیکھا، پھر دھیرے دھیرے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ گرم بستر میں لیٹنا چاہتے تھے تاکہ ان کی بوڑھی ہڈیوں کو گرمائش سے کچھ سکون مل جائے۔ فہد گھر آیا تو ریشما پہلے سے تیار تھی۔ اس نے اپنا حلیہ بگاڑ کر رونا شروع کر دیا، زور زور سے چیخنے لگی اور کہنے لگی، حد کر دیا آپ کے باپ نے، مجھے لگتا ہے پاگل ہو گیا ہے، اسے ذہنی امراض کے ہسپتال میں داخل کروائیں۔ ٹیوشن پڑھنے کے لیے آنے والے بچوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور جب میں نے آگے سے بڑھ کر انہیں روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھ پر بھی ہاتھ اٹھا دیا۔ فہد نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا اور اس کی بات کی تردید کر دی، مگر ریشما کہتی رہی کہ آپ کے ابا نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ فہد کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ باہر نکلا تو اس نے اپنے باپ کو زخمی حالت میں اپنے بستر میں لیٹے ہوئے پایا۔ اس نے باپ کو اٹھایا اور سارے معاملے کے بارے میں پوچھا، مگر ابا نے کچھ نہ کہا۔ اس عمر میں وہ بیٹے کو اس کی بیوی کی سچائی نہیں بتانا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے کا گھر خراب ہو جائے، اس لیے صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئے تھے۔ وہ چاہتے تو اسی وقت ریشما کی اصلیت اسے بتا دیتے اور بچوں کو گواہی دینے کے لیے بلوا لیتے۔ انہیں خود کو بے گناہ ثابت کرنا ذرا بھی مشکل نہیں لگ رہا تھا، مگر معاملہ سارا یہ تھا کہ وہ بیٹے کی بستی ہوئی دنیا کو نہیں اجاڑ سکتے تھے۔ جانتے تھے کہ بیٹا بیوی سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ ان سے بھی بہت محبت کرتا تھا۔ وہ اسے چکی کے دو پاٹوں کی طرح پسنا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور سو گئے۔ اگلی صبح ماسٹر صاحب نے بچوں کی کتابیں اور کاپیاں ایک تھیلے میں ڈالیں اور خاموشی سے گھر چھوڑ گئے۔ جانے سے پہلے انہوں نے پلٹ کر ایک نظر اپنے گھر پر ڈالی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ انہیں اس گھر سے بہت محبت تھی۔ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ انہوں نے اسی گھر میں گزارا تھا، مگر بہو کی نفرت نے انہیں مجبور کر دیا تھا کہ وہ اس گھر کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پر وہ اپنے شوق کی تکمیل کر سکیں۔ پھر اس کے بعد ماسٹر صاحب کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ محلے داروں کو حقیقت پتہ چل چکی تھی۔ بچوں نے ماسٹر صاحب کی سچائی بتا دی تھی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ماسٹر صاحب کے گھر سے چلے جانے کی خبر سن کر دوبارہ کسی نے بھی ماسٹر صاحب کے گھر کا رخ تک نہیں کیا تھا، کیونکہ سبھی ریشما کی بد مزاجی سے خوب اچھی طرح سے واقف ہو گئے تھے۔ 5 سال گزر گئے، کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ فہد اور ریشما کا بیٹا اب اسکول جانے کی عمر کو پہنچ گیا تھا۔ ریشما چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا ایک مہنگے اور بڑے اسکول میں پڑھے۔ اپنی اس خواہش کا اظہار وہ کئی بار فہد کے سامنے بھی کر چکی تھی۔ فہد بھی مسکراتے ہوئے کہتا، ہاں ہاں، میں اپنے بچے کو شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے اسکول میں پڑھاؤں گا، تم اس بات کی ٹینشن مت لو۔ کہتا اگر ابا جان ہوتے تو ہمارے بیٹے کو اتنے اچھے سے پڑھاتے کہ وہ شہر کا سب سے ذہین ترین بچہ ہوتا۔ وہ اکثر ہی باپ کو یاد کر کے اداس ہو جایا کرتا تھا۔ کتنا ڈھونڈا تھا اس نے باپ کو، لیکن کہیں ملا ہی نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں پر ہونے والے واقعے نے ان کو دل برداشتہ کر دیا ہوگا، اس لیے وہ یہاں سے چلے گئے تھے۔ آج تک اسے صحیح سے اس واقعے کی خبر تک نہیں ہو سکی تھی۔ اپنے بیٹے ریان کا اسکول میں داخلہ کروانے کے لیے فہد نے آفس سے خصوصی طور پر چھٹی کی تھی۔ صبح ہی صبح وہ دونوں تیار ہو گئے اور بچے کو لے کر ایک مشہور اسکول پہنچے۔ یہ شہر کا سب سے بڑا اسکول تھا، پڑھائی کے لیے بھی سب سے زیادہ مشہور تھا، مہنگے ترین اسکولز میں سے ایک، جس کی تعلیم کا معیار انتہائی اعلیٰ تھا۔
شہر کا کوئی بھی اسکول اس اسکول کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا۔ اسکول کی عمارت دیکھ کر ریشما حیران رہ گئی۔ وہ دونوں اندر داخل ہو گئے اور ریان کو داخل کروانے کے لیے ضروری معلومات لیں۔ کچھ فارمز فل کیے، ریان کا داخلہ ہو گیا تو فہد نے کہا کہ پرنسپل سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ وہ دفتر میں داخل ہوئے۔ چند لمحوں بعد ایک پر اعتماد شخص اندر آیا۔ متوازن انداز اور مضبوط شخصیت اس کے وجود سے جھلک رہی تھی۔ وہ آج کی نسل کا نوجوان تھا جس کے چہرے سے ہی ذہانت ٹپک رہی تھی۔ یہ اسکول چند سال پہلے ہی بنا تھا، لیکن اپنی بہترین کارکردگی کی وجہ سے اس کا شمار شہر کے سب سے ٹاپ اسکولوں میں ہوتا تھا۔ اس نوجوان کو دیکھتے ہی فہد کو اندازہ ہو گیا کہ یہ نئی نسل کا شخص ہے جس نے خوب محنت کی ہوگی اور نئے اور جدید انداز سے بچوں کو تعلیم دینے کا طریقہ نکالا ہوگا، اسی لیے آج یہ بے حد کامیاب ہے۔ وہ ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور کہا کہ کس لیے آئے ہیں؟ فہد نے کہا کہ بیٹے کا داخلہ کروانا ہے۔ پرنسپل نے بچے کو دیکھا، پھر ریشما کی طرف دیکھا اور پہچان کر رک رہا۔ پھر اس نے کہا کہ کیا آپ نے مجھے پہچانا کہ میں کون ہوں؟ فہد اور ریشما نے اس کی بات سن کر نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، آپ ہی بتا دیجیے آپ کون ہیں، ہماری پہچان میں تو نہیں آ رہے۔ تب وہ نوجوان کہنے لگا، میں وہی ہوں جسے آپ کے سسر نے مفت پڑھایا تھا۔ میں اپنی تعلیم کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا تھا، وہ خود ہی مجھے کاپیاں کتابیں لے کر دیتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ میں ماسٹر بشیر احمد کا شاگرد ہوں، وہی استاد جن پر آپ نے جھوٹا الزام لگایا تھا، وہی استاد جنہیں محلے والوں نے مارا تھا، وہی استاد جو 5 سال پہلے شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے، جن کے بارے میں آج تک کسی کو خبر نہیں ہو سکی کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ فہد نے حیران کن نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھا۔ ریشما کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ اسکول اسی دن بنانے کا فیصلہ کیا تھا جب میرے استاد کی بے عزتی ہوئی تھی۔ میں نے ان کی دی ہوئی تعلیم کو ان کے نام کے ساتھ جوڑ کر آگے بڑھایا ہے، لیکن آج اگر آپ کے بچے کا داخلہ چاہتے ہیں آپ لوگ، تو پہلے استاد سے معافی مانگ کر انہیں راضی کرنا ہوگا۔ میں استاد کی اجازت کے بغیر اس بچے کو ایک قدم بھی اس اسکول میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ میں علم کا دروازہ ان کے لیے نہیں کھول سکتا جنہوں نے استاد کا دل توڑا ہو۔ فہد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جبکہ ریشما بغیر بولے کرسی پر بیٹھ گئی۔ دل میں اکثر ندامت سر اٹھایا کرتی تھی کہ اس نے بوڑھے سسر کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ وہ ایسا تو ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ سسر گھر ہی چھوڑ جائیں، بس بچوں کو اپنے گھر میں مفت کی تعلیم کے لیے آنے سے روکنا چاہتی تھی۔ فہد نے ریشما کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا کہ ہم نے بہت غلط کیا ہے، ہمیں ابا کو ڈھونڈنا ہوگا۔ پرنسپل نے جاتے جاتے ایک بات کہہ دی کہ استاد کے دل پر لگایا گیا زخم کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ ریشما نے سر جھکا لیا۔ فہد نے کہا کہ ابا کو ڈھونڈ کر معافی مانگنا ضروری ہے، ورنہ ہم اپنی ہی نظر میں گر جائیں گے۔ تم نے مجھے کیا کہانی سنائی تھی، جبکہ قصہ کیا نکلا ہے؟ ریشما نے سر جھکا دیا اور کہنے لگی، سب میری غلطی تھی، وہ سب کچھ میں نے کیا تھا، مگر میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فہد نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا۔ 5 سال بعد پہلی بار ان دونوں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ ان کے دل میں پچھتاوے کا بوجھ بڑھتا گیا۔ انہیں معلوم ہوا کہ استاد کی بد دعا کا بوجھ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، اور اب ان دونوں کو ماسٹر بشیر احمد کو ڈھونڈ کر ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگنی تھی، تاکہ ان کی زندگی سے یہ اندھیرا ختم ہو سکے۔ مگر نہ جانے ماسٹر صاحب کہاں تھے، زندہ بھی تھے یا نہیں؟ وہ دونوں پرنسپل روم سے باہر نکل آئے اور اسکول کے مین گیٹ کی طرف بڑھے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ریان کو یہاں داخلہ نہیں مل سکتا، کیونکہ اسکول کے مالک نے جو شرط ریان کو داخلہ دینے کے لیے رکھی تھی وہ اسے پوری نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اسکول سے باہر نکلنے ہی والے تھے، تبھی اسی لمحے اسکول کے گیٹ سے ایک بڑی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ فہد نے غور سے دیکھا تو اس میں ماسٹر بشیر احمد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی شخصیت میں نیا سا روپ جھلک رہا تھا۔ انہوں نے اچھے کپڑے پہن رکھے تھے، نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا، وہ بہت باوقار لگ رہے تھے۔ فہد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ایک دم ان کی طرف بڑھا اور ان کے قدموں میں گر گیا۔ مجھے معاف کر دیں ابا، میں نے کیا غلطی کی تھی؟ آپ نے تو مجھے بھی سزا دے دی اور چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔
ماسٹر بشیر احمد کو سالوں بعد اپنا بیٹا ملا تھا۔ انہوں نے اسے اٹھا کر گلے سے لگا لیا، کہنے لگے میں تمہارا گھر خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، میرے وہاں رہنے سے تمہیں سچائی کا علم ہو جاتا، اس لیے چپ چاپ گھر چھوڑ کر چلا آیا۔ پھر انہوں نے اپنے پوتے ریان کی طرف دیکھا تو بنا کچھ کہے نیچے زمین پر بیٹھ گئے۔ ریان بھاگتے ہوئے ان کے گلے لگ گیا، کیونکہ فہد اکثر اپنے دادا کی تصویر ریان کو دکھاتا رہتا تھا اور اسے دادا کی باتیں بھی سنایا کرتا تھا۔ ریشما بھی ندامت سے سر جھکا کر کھڑی ہوئی تھی۔ باپ بیٹا جب ماسٹر بشیر احمد سے مل کر فارغ ہوئے تو وہ ایک دم ان کے قدموں میں گر گئی، کہنے لگی ابا جان مجھے معاف کر دیں، میرا مقصد آپ کو گھر سے نکالنا ہرگز نہیں تھا، میں بس بچوں کا شور اس گھر میں بند کرنا چاہتی تھی، وہ سب کچھ میں نے نادانی میں کیا، آپ بڑے ہیں پلیز میری خطاؤں کو بخش دیجیے۔ ماسٹر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے میرے دل میں تمہارے لیے کوئی غصہ نہیں ہے۔ اتنے میں اسکول کا مالک شخص باہر نکل آیا اور ماسٹر صاحب کو عزت احترام سے پکڑ کر اندر لے گیا۔ فہد اور ریشما بھی ان کے ساتھ چلے آئے تھے تو ماسٹر صاحب نے بتایا کہ وہ گھر چھوڑ کر جب نکلے تھے تو ان کا یہ شاگرد ابھی اسکول کی بنیاد رکھ رہا تھا، وہ انہیں اسی اسکول میں لے آیا اور دونوں ایک ساتھ ہی اسکول میں رہنے لگے۔ ماسٹر صاحب کی آئیڈیاز پر عمل کرتے ہوئے اس نوجوان نے بہت زیادہ محنت کی تھی اور آج بہت کامیاب تھا، کیونکہ اس نے استاد کی حقیقی عزت کو پہچانا تھا۔